अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है मासूम मुजरिमा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक मसरूफ़ इलाके में बैंक के सामने रक्षा रोक दिया और सवारी का इंतज़ार करने लगा। मेरी 6 साला बेटी राहिला मेरे साथ ही अगली नशिस्त पर बैठी थी। नए सीएनजी रिक्शों की न सिर्फ ड्राइविंग सीट खासी कुशादा होती है बल्कि इनमें पीछे भी खासी गुंजाइश होती है। बहुत से रिक्शे वालों ने तो पिछले हिस्से में एक इजाफी सीट भी लगा ली है। यूं टैक्सी वालों का बिजनेस बिल्कुल ठप होकर रह गया है। सामने से एक अधेड़ उम्र शख्स मेरे नज़दीक आया और बोला, हैदरी चलोगे? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ये रिक्शा खाली नहीं है साहब, मैं अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो शख्स मायूस होकर चला गया। फिर कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस 2 लड़कियां आईं। इनके दुपट्टे शानों से झूल रहे थे। एक लड़की के हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थी और दूसरी चिगम की जुगाली कर रही थी। जुगाली करने वाली लड़की मुझसे कुछ कहे बगैर रिक्शे में बैठ गई और बोली, अंचोली क्या लोगे? फिर वो मेरा जवाब सुने बगैर बोली, बैठो रूबी। मुझे इस किस्म की सवारियों से चिढ़ है जो यूं ठिठाई से रिक्शे में सवार हो जाती हैं। मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, रिक्शा खाली नहीं है बीबी। खाली नहीं है? जुगाली करने वाली हैरत से बोली, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। सवारी आगे बैठी तो है सायमा। दूसरी लड़की ने शायद तंज किया था। उसने अपनी बोतल से पानी का एक घूंट पिया और बोली, तुमने बताया नहीं कि अंचोली तक का क्या लोगे? मैंने आपको बताया तो है कि रिक्शा खाली नहीं है, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। वो दोनों बकती झकती उतर गईं। इसी वक्त एक खातून बैंक से बाहर निकली। उन्होंने इधर देखा, फिर वो आगे बढ़ गईं। मैं हाथ मल कर रह गया। मुझे ऐसी ही किसी सवारी का इंतज़ार था जो मुंह मांगे पैसे दे सके। हम लोगों को सवारी देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि इससे कितना किराया मिल सकेगा। मैंने अकब आईने में देखा, वो मेरे पीछे खड़े हुए एक रिक्शे वाले से बात कर रही थीं। रिक्शे वाले ने नफ़ी में सर हिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे नज़दीक पहुंच गई और बोली, नॉर्थ नाज़िमाबाद चलोगे? आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में कहाँ जाएंगी? मैंने पूछा। मुझे ब्लॉक ए की तरफ जाना है। ब्लॉक ए? मैंने सोचा, खातून साहिब हैसियत भी हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक ए में बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं और वहाँ खासे खुशहाल लोग रहते हैं। बैठिए, मैंने कहा। किराया क्या लोगे? उन्होंने पूछा। जो मुनासिब हो दे दीजिएगा, मैंने कहा। मैं 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी, उन्होंने कहा। मैं अभी इतने ही पैसे देकर यहाँ आई हूँ। इसका मतलब ये था कि जो रिक्शे वाला इन्हें यहाँ लाया था, इसने भी इनसे अच्छा खासा किराया वसूल किया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 150 से ज़्यादा कोई नहीं देता था, बल्कि अक्सर लोग तो 130 और 120 रुपये पर अड़ जाते थे। बैठिए, मैंने इनकी बात मानते हुए कहा। वो रिक्शे में बैठ गईं। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और रवाना हो गया। खातून ने अचानक पूछा, तुम्हारे साथ ये बच्ची कौन है? मेरी बेटी है बेगम साहिबा, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी? उन्होंने कहा। तुम इसे साथ लिए क्यों घूम रहे हो? क्या करूं बेगम साहिबा, मजबूरी है। मेरी बीवी तो 2 बरस पहले मर गई थी। मेरे पास जितना पैसा था इसके इलाज में लगा दिया। मैं इन दिनों एक दफ्तर में क्लर्क था। तुम पढ़े लिखे हो? खातून ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। बीवी के इलाज के लिए मैंने घर की एक एक चीज़ बेच दी। आखिर में घर भी बेच दिया, लेकिन बीवी को न बचा सका। मेरा लहजा गुलूगीर हो गया। इस बच्ची के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैंने जैसे तैसे ये रिक्शा खरीद लिया। इसकी किस्तें भी अभी बाकी हैं। बस किसी न किसी तरह गुजारा हो रहा है। तुम रहते कहाँ हो? बेगम साहिबा के लहजे में अब हमदर्दी थी। मैं कहाँ रहूँगा, घर बार तो कोई है नहीं। रात को जहाँ जगह मिलती है सो जाता हूँ। बच्ची को पिछली सीट पर सुला देता हूँ और खुद किसी फुटपाथ पर या दुकान के चबूतरे पर लेट कर सो जाता हूँ। रक्शे की सीट के नीचे मेरे और मेरी बच्ची के कपड़े हैं। बस ये समझ लें, ये रक्षा मेरा घर है। ओह!
खातून ने ताज्जुब से कहा। तुम कोई छोटा मोटा घर किराए पर ले लो, एक कमरे का भी तो घर होता है। अभी तो मुझे रक्शे की किस्तें उतारना है, इसके बाद कुछ सोचूंगा। फिर मैंने अफसुर्दगी से कहा, इसके बाद भी क्या होता, बच्ची को तो साथ ही रखना पड़ेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। तुम जॉब करोगे? खातून ने पूछा। जॉब से अच्छा तो ये रक्षा है बेगम साहिबा, मैंने कहा। जॉब करने के बाद भी मुझे फ़ायदा क्या होगा? क्या मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगा? हाँ ये तो है, खातून ने कहा। अचानक मेरी बेटी राहिला कुछ बेचैन होने लगी। वो बार बार पहलू बदल रही थी। क्या बात है बेटा? मैंने पूछा। अब्बू, सीट बहुत गर्म हो रही है, उसने पहलू बदलते हुए कहा। ठहर जा बेटी, मैं सीट पर कोई मोटा कपड़ा रख देता हूँ, मैंने कहा। अब्बू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, राहिला ने कहा। क्या हुआ? खातून ने पूछा। मेरी बच्ची की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है बेगम साहिबा, मैंने बताया। सुबह मचल रही है, ये सीट इंजन की वजह से गर्म हो जाती है, इसलिए इसे बेचैनी हो रही है। फिर मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा, बेगम साहिबा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं राहिला को आपके साथ बिठा दूं? हाँ हाँ, इस खातून ने कहा, मेरी सीट खाली है, मुझे भला इस बच्ची के बैठने पर क्या एतराज़ होगा। आ जाओ बेटा। मैंने रक्षा एक तरफ रोका और राहिला को पीछे बिठाते हुए खातून से बोला, अल्लाह आपका भला करे बेगम साहिबा, बाज़ लोग तो साफ इनकार कर देते हैं। उन्होंने राहिला को अपने साथ बिठा लिया और बोली, बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे चक्कर आ रहे हैं आंटी, राहिला ने कहा। सुनो, खातून ने मुझे मुखातिब किया, मुझे घर छोड़ने के बाद तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना। ऐसी फूस सी बच्ची किस मुसीबत में गिरफ्तार है। फिर वो कुछ सोचकर बोली, वक्त मिले तो कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा, मैंने ममनूनियत से कहा। मैंने खातून को इनके बंगले के सामने उतारा तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। मेरे पास खुले पैसे नहीं है बेगम साहिबा, मैंने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ये पैसे रख लो और बच्ची को फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाओ। नहीं बेगम साहिबा, मैंने कहा, मैं भिखारी नहीं, मेहनत मजदूरी करता हूँ, जितना मेरा हक है उतना ही लूँगा, शायद मेरे पास खुले पैसे निकल ही आए। तुम तो बुरा मान गए, बेगम साहिबा ने कहा, यह मैं बच्ची को दे रही हूँ। मैंने ज़्यादा इसरार करना मुनासिब न समझा और इनसे नोट लेकर रख लिया। मैं चलने लगा तो बेगम साहिबा ने एक मरतबा फिर कहा, वक्त मिले तो कल परसों ज़रूर मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे मसले का कोई हल सोचूंगी। आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने कहा और रक्षा आगे बढ़ा दिया। यहाँ से मैं सीधा एक होटल पहुँचा। मुझे भूख लग रही थी, बच्ची भी सो गई थी। होटल के एक गोशे में बैठकर मैंने राहिला से कहा, ला निकाल बेटा, क्या लाई है? अब्बू, आज तो मुझे बहुत से पैसे मिले हैं, सोने की 2 चूड़ियाँ और एक मोबाइल भी है। ला, पहले मोबाइल मुझे दे दे, मैं इसे तो ऑफ कर दूँ। मैंने बच्ची से मोबाइल लिया, वो मोबाइल भी खासा कीमती था। मैंने मोबाइल ऑफ करके इसकी बैटरी और सिम कार्ड निकाल लिया। आप हैरान न हो, मैं एक चोर हूँ, चोरी करना मेरा पेशा तो नहीं था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे चोरी पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी में ये बात तो सही थी कि मैं एक बड़ी कंपनी में क्लर्क था, पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन ये झूठ था कि मैं बेघर हूँ। न्यू कराची में मेरा घर है, बीवी है, 2 बच्चे, राहिला और फरहान हैं। राहिला बड़ी है और फरहान छोटा। मेरी एक ज़रा सी गलती पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। इस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी और राहिला भी छोटी थी। फिर मैं मुलाजमत की तलाश में धक्के खाता रहा, लेकिन कोशिश के बावजूद मुझे कोई मुलाजमत नहीं मिली। मैं हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलता और शाम को मायूस लौट आता। अच्छे वक्त में मेरी बीवी सलमा ने जो कुछ पसंदाज किया था वो भी अब तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि एक एक पैसा ख़त्म हो गया। मैं अभी तक बेरोज़गार था। राहिला इन दिनों सिर्फ 2 साल की थी। हम खुद तो भूखे रह सकते थे, लेकिन बच्ची की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस दिन मैं घर से निकला तो मेरे पास सिर्फ 50 रुपये का एक नोट था। घर में आटा था, न दालें न चावल, राहिला का दूध भी नहीं था।
गली के नुक्कड़ पर किराने की एक बड़ी सी दुकान थी। मैं घर का राशन वहीं से लिया करता था। मैं दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों के जाने का इंतजार करने लगा। दुकान के मालिक अकील भाई बहुत खुश अखलाक आदमी थे। शायद इसीलिए इनकी दुकान पर ग्राहकों का इतना रश रहता था। वो मुझे जानते थे कि मैं एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, जी रशीद साहब, क्या चाहिए आपको? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, खुशपोश से एक साहब वहाँ आए और बोले, आपके पास 5,000 रुपये की चेंज होगी? अकील भाई ने नोट हाथ में लिया तो इस पर नज़र पड़ते ही मुझे शुबा हुआ कि वो जाली नोट है। मैं कंपनी में 2 साल तक कैश भी डील करता रहा था, इसलिए मुझे असली और जाली नोट की परख थी। इससे पहले कि अकील भाई इसे चेंज देते, मैंने कहा, मेरे पास खुले पैसे हैं, लाइए मैं दे दूं। अकील भाई ने नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नोट को हाथ में लेकर चुटकी में मसला तो मेरी शुबे की तस्दीक हो गई। वो नोट वाकई जाली था। मैंने घूमकर नोट देने वाले को देखा। उसके चेहरे पर बला का एतमाद था। उसने खासा कीमती लिबास पहन रखा था, रेबिन का चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में गैर मुल्की सिगरेट का पैकेट था। मैंने इसे घूर कर कहा, आप देखने में तो मोअज़्ज़िज़ और शरीफ आदमी लगते हैं। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो सर्द लहजे में बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नोट जाली है। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसा घटिया काम करते हुए? पाठ! वो शख्स गुस्से में चीखा, मैं ये नोट अभी बैंक से लाया हूँ और इसका फैसला तो पुलिस करेगी। मैंने कहा और अकील भाई से मुखातिब हुआ, अकील भाई, आप पुलिस को फ़ोन करें। देखिए, आपको चेंज नहीं देना है तो ना दें, लेकिन मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाएं। मैं ग्रेड 17 का सरकारी अफसर हूँ और क्या ग्रेड 17 वालों के लिए जाली नोट इस्तेमाल करना जायज़ है? मैंने तंज़िया लहजे में कहा। अकील भाई, मैंने इन्हें मुखातिब किया, आप पुलिस को कॉल करें। जुर्म करने वाला ग्रेड 17 का हो या 22 का, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नोट अभी बैंक से लाया हूँ। अब वो मुझे कुछ बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। अगर इन्हीं लोगों ने जाली नोट दिया है तो मैं तो कसूरवार नहीं हूँ। आपको चेंज चाहिए थी तो बैंक की से छोटे नोट क्यों नहीं लिए? मैंने कहा। मैंने वहाँ से 20,000 रुपये निकाले थे। कैशियर ने 5-5 हज़ार के 4 नोट दे दिए। मैंने छोटे नोटों के लिए कहा तो उसने माजरत कर ली। ये सब बातें आप पुलिस को बताइएगा, पुलिस खुद तफ्तीश कर लेगी। मैंने कहा। और आपको कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा। मैंने नोट आपको तो नहीं दिया था। वो अब कुछ समझ गया था। अकील भाई, मैंने कहा, आप पुलिस को कॉल नहीं करेंगे तो मैं कर लूँगा। ये कहकर मैंने जेब से अपना सेल फोन निकाल लिया। देखिए, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। वो शख्स बुरी तरह घबरा गया। आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नोट मुझे वापस कर दें, बैंक वालों से मैं खुद निपट लूँगा। मैं इसकी बात का जवाब दिए बगैर नंबर डायल कर चुका था, लेकिन पुलिस का नहीं, अपने एक दोस्त का। इसका वो नंबर हमेशा ऑफ होता था। मैंने चंद लम्हों बाद कहा, हेलो पुलिस स्टेशन। मैंने अभी इतना ही कहा था कि वो शख्स अचानक भाग निकला। मैं इसके पीछे लपका। कुछ फासले पर इसकी बाइक खड़ी थी। मैंने बाइक पर बैठने से पहले ही इसे दबोच लिया और बोला, भागकर कहाँ जाओगे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कितने नोट और हैं तुम्हारे पास? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। 4 नोट और हैं, वो बोला। फिर खुशामदी अंदाज में बोला, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे जाने दें, मेरी बच्ची बीमार है। इस दौरान में कुछ लोग वहाँ जमा हो गए थे। मैंने इन लोगों से दुरुस्त लहजे में कहा, क्या बात है भाई, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? ये मेरा दोस्त सुहेल है, दोस्तों में मजाक तो होता ही रहता है। बाकी लोग वापस जाने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, बाकी नोट भी निकाल कर मुझे दे दो, वरना अभी पुलिस को टेलीफोन कर दूंगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने कहा, जल्दी करो। उसने बकिया 4 नोट भी निकाल कर मेरे हवाले कर दिए। अब यहाँ से चलते हुए नजर आओ, मैंने कहा। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से ऐसा भागा कि लम्हों में नजरों से गायब हो गया। मैं दोबारा अकील भाई की दुकान पर पहुंचा तो वो मुझे देखते ही कहने लगे, रशीद साहब, आप नाहक इस लफंगे के पीछे भागे,
اس قسم کے لوگ عموماً مسلح بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ اس قسم کے لوگ ہی تو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا، میں کمپنی میں کیشی کی ڈیلنگ کرتا ہوں، جعلی نوٹ دیکھتے ہی مجھے شبہ ہو جاتا ہے، اس لیے تو میں نے نوٹ مانگا تھا کہ اپنے شبہ کی تصدیق کر سکوں۔ دفع کریں اسے، وکیل بھائی نے کہا۔ آپ بتائیے، کیا لینے آئے تھے؟ مجھے ضرورت تو کئی چیزوں کی ہے وکیل بھائی، میں نے کہا، لیکن ابھی مجھے خیال آیا کہ میری جیب میں پیسے تو ہیں نہیں۔ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں وکیل بھائی۔ آپ بتائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ پیسے تو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے ان سے راحلہ کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ، چینی، پتی اور اسی طرح کی دوسری ضروری چیزیں لیں اور ان سے کہا کہ پیسے میں کل یا پرسوں تک دے دوں گا۔ میں سامان لے کر گھر پہنچا تو سلمیٰ پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اس نے چونک کر کہا، یہ سارا سامان آپ کہاں سے لائے ہیں؟ بس کہیں نہ کہیں تو اللہ بندوبست کر ہی دیتا ہے۔ آپ نے ادھار تو نہیں لیا ہے؟ سلمیٰ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اسے ادھار سے چڑ تھی۔ ادھار لیا ہے، میں نے جھلا کر کہا۔ چوری تو نہیں کی ہے؟ تم کیا چاہتی ہو، راحلہ بھوک سے بلکتی رہے اور میں اپنے اصولوں کو لیے بیٹھا رہوں؟ میں خود بھی ادھار کا قائل نہیں ہوں سلمیٰ، لیکن بات جب اولاد کی ہو تو پھر بہت سی باتوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میرا منہ دیکھ کر سلمیٰ ایک لفظ نہیں بولی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں نے صبح سے چائے نہیں پی تھی، نہ کچھ کھایا تھا۔ میں نے سلمیٰ سے ڈبل روٹی اور چائے لانے کو کہا۔ میں ناشتہ کر کے اطمینان سے اخبار لے کر بیٹھ گیا تو سلمیٰ نے سوال کیا، آپ تو شاید کہیں جانے کو نکلے تھے؟ اب نہیں جا رہا، آج دھکے کھانے کا موڈ نہیں ہے، پھر شام کو مجھے ایک دوست کی شادی میں جانا ہے۔ جب میں شام کو گھر سے نکلنے لگا تو سلمیٰ نے کہا، آپ شادی میں تو جا رہے ہیں لیکن وہاں دیں گے کیا؟ کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ میں مزید وہاں رکتا تو وہ سوالات کر کے مجھے پریشان کرتی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں وہ جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کروں گا۔ اچانک میری نظر اپنے پڑوسی پر پڑی۔ وہ اس وقت آفس سے آیا تھا اور موٹر سائیکل سے اتر کر اپنا ہیلمٹ اتار رہا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے میرے ذہن میں آیا، وہ جعلی نوٹ پیٹرول پمپ پر چل سکتا تھا۔ میں نے اپنے پڑوسی سے کہا، آصف صاحب، اب آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر بولا، نہیں، اب میں کہاں جاؤں گا؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی بائک لے جاؤں؟ رشید صاحب، برا ماننے کی کیا بات ہے، آپ ضرور لے جائیں۔ چند ماہ پہلے میرے پاس بھی موٹر سائیکل تھی اور آصف نے کئی دفعہ مجھ سے مانگی بھی تھی، پھر وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے بائک کو کک لگائی تو وہ جھجکتے ہوئے بولا، رشید صاحب، بائک میں پیٹرول بہت کم ہے، اس کی آپ فکر مت کریں، میں نے کہا اور روانہ ہو گیا۔ میرے گھر کے نزدیک بھی ایک پیٹرول پمپ تھا۔ اس پیٹرول پمپ کے لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میں ایک دوسرے مصروف پمپ پر پہنچا، وہاں موٹر سائیکلوں کی قطار تھی۔ میں نے بہت اعتماد سے 2 لیٹر پیٹرول ڈلوایا اور پمپ والے کو انہی جعلی نوٹوں میں سے ایک دے دیا۔ نوٹ کو ہاتھ سے مسل کر اور زمین پر رگڑ کر میں نے نہ صرف اس کا نیا پن ختم کر دیا تھا بلکہ بال پوائنٹ سے اس پر کچھ الٹے سیدھے ہندسے بھی لکھ دیے تھے۔ اس کے باوجود میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیشیئر نے ایک نظر نوٹ پر ڈالی، پھر اسے دوسرے نوٹوں میں ملا کر بقیہ رقم میرے حوالے کر دی۔ اس سے میرا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ میں نے وہاں سے دوسرے مصروف ترین پیٹرول پمپ کا رخ کیا۔ میں 2 گھنٹوں میں 4 نوٹ استعمال کر چکا تھا۔ اب میری جیب میں تقریباً 19,000 روپے تھے۔ میں نے آخری نوٹ بھی دور دراز کے ایک پیٹرول پمپ پر چلایا اور وہاں سے ایک سپر مارکیٹ کی طرف نکل گیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے کچھ شاپنگ کی تو سلمیٰ سینکڑوں سوالات کرے گی کہ شاپنگ کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ میں یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ موٹر سائیکل کی ٹنکی تقریباً فل ہو چکی تھی۔ میں رات گئے گھر پہنچا تو سلمیٰ میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کھانا تو میں کھا کر ہی آیا تھا۔ میں نے سلمیٰ سے چائے لانے کو کہا اور چائے پیتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہانہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، شادی میں دفتر کا ایک ساتھی رزاق ملا تھا،
وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنا بقایا جات تو لے جاؤ۔ بقایا جات؟ سلمیٰ نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار، میں تو غصے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا تھا۔ تو پھر آپ کل جا کر اپنے بقایا جات لے لیں، یہ تو آپ کا حق ہے۔ میں دوسرے دن پھر ملازمت کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب مجھے اتنا اطمینان تھا کہ وہ رقم 2 مہینے تک تو چلی جائے گی۔ مکان میرا اپنا تھا، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ پھر میں دفتروں کے دھکے کھاتا رہا، لیکن مجھے ملازمت نہ ملی۔ گھر کا سامان تک بکنے کی نوبت آ گئی۔ پہلے میں نے ٹی وی بیچا، پھر فریج، اس کے بعد سلمیٰ کے زیورات بھی بک گئے۔ اس بیچاری کے پاس زیور تھے ہی کتنے، غرض ہر وہ چیز بک گئی جو بک سکتی تھی۔ بیڈ، الماری، ڈریسنگ ٹیبل، قیمتی برتن، سبھی کچھ ٹھکانے لگ گیا۔ میں ہر مرتبہ سلمیٰ سے یہی کہتا تھا کہ ملازمت ملتے ہی سب کچھ ایک مرتبہ پھر خرید لوں گا۔ اس طرح دھکے کھاتے کھاتے مجھے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ رائلہ بڑی ہو گئی تھی اور وہ بولنے لگی تھی۔ سلمیٰ اسے اسکول میں داخل کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو اسکول کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے۔ میرے کپڑے اور جوتے بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ملگجا لباس اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی رشید ہے جو کبھی بہت خوش لباس اور خوبرو جوان تھا۔ اب تو میں کئی دن شیو بھی نہیں کرتا تھا۔ سلمیٰ نے خود بھی ملازمت کی کوشش کی، لیکن وہ بیچاری زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، صرف میٹرک تک پڑھی تھی۔ اسے بھلا کہاں ملازمت ملتی۔ وہ دن میری زندگی کا تلخ ترین دن تھا۔ میں اور سلمیٰ 2 دن کے فاقے سے تھے۔ راحلہ کو تو جیسے تیسے پڑوسیوں سے مانگ کر سلمیٰ نے کچھ کھلا دیا تھا، لیکن ہم دونوں بھوکے تھے۔ میں بستر پر پڑا سوچ رہا تھا کیا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں سلمیٰ اور راحلہ کو قتل کر کے خودکشی کر لوں؟ پھر میں نے سوچا کہ کہیں سے ایک ٹی پستول حاصل کر کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دوں۔ یہ دونوں ہی کام میرے بس کے نہیں تھے۔ نہ ہی سلمیٰ اور راحلہ کو قتل کر سکتا تھا اور نہ ڈکیتی کر سکتا تھا۔ اب دفتروں کے دھکے کھانا گویا میری عادت بن چکی تھی۔ میں تو چپراسی تک کی نوکری کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ بھی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میرے پاس بس میں سفر کرنے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ 2-4 دفعہ تو میں نے بس کنڈکٹر سے بہانہ بنا دیا کہ میری جیب کٹ گئی ہے۔ شروع میں تو کنڈکٹروں نے میری بات پر اعتبار کر لیا، لیکن ایک دن ایک کنڈکٹر نے بری طرح ذلیل کر دیا کہ تمہاری جیب ہمیشہ کٹ جاتی ہے، اترو گاڑی سے۔ میں فوراً بس سے اتر گیا۔ وہ کنڈکٹر شاید دوسری مرتبہ مجھے ملا تھا۔ اپنی تذلیل پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں دیر تک سڑک کے درمیان بنی ہوئی گرین بیلٹ پر بیٹھا روتا رہا۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ ہم 2 دن کے فاقے سے ہیں۔ سلمیٰ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں خالی ہاتھ لوٹا تو کتنی مایوس ہوگی۔ میں کچھ سوچ کر ایک نئے عزم کے ساتھ بس میں دوبارہ سوار ہو گیا۔ آج کل بسیں یوں بھی کھچا-کھچ بھری ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالا اور کنڈکٹر کو کرایہ دینے کے بعد پرس دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میں ان صاحب کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے بریک لگائے تو لوگ ایک دوسرے پر لد گئے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ان صاحب کی جیب سے پرس نکال لیا۔ انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میں لوگوں کو دھکیلتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اگلے اسٹاپ پر اتر گیا۔ میں نے ایک گوشے میں جا کر پرس کا جائزہ لیا۔ اس میں بہت سے وزٹنگ کارڈ، ان صاحب کا قومی شناختی کارڈ، بہت سے کاغذات اور تقریباً 2500 روپے تھے۔ میں نے پیسے نکال کر پرس کوڑے دان میں پھینکنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ میرا ضمیر تو پہلے ہی مجھے اس واردات پر ملامت کر رہا تھا، لیکن میں نے تو یہ جواز گھڑ لیا تھا کہ بھوک میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں ان صاحب کے پرس کی چیزیں ڈاک کے ذریعے انہیں بھیج سکتا تھا۔ فی الحال تو بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ہوٹل سے نہاری اور روٹی خریدی اور رکشہ پکڑ کر گھر پہنچ گیا۔ گھر کے نزدیک والی دکان سے میں نے راحلہ کے لیے بسکٹ کا ایک پیکٹ، دودھ اور ڈبل روٹی خرید لی تھی۔ میں نے کھانے کا شاپر سلمیٰ کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اس کے نقاہت زدہ جسم میں گویا بجلیاں بھر گئیں۔ جب تک میں نے منہ ہاتھ دھو لیا، اس نے کھانا پلیٹوں میں نکال لیا۔ ہم دونوں 2 دن کے بھوکے تھے، اس لیے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ نہ سلمیٰ نے مجھ سے کھانے کے بارے میں کوئی سوال کیا، نہ میں نے اسے جواب دیا۔
کھانے کے بعد اس نے پوچھا، یہ کھانا آپ کہاں سے لائے؟ سچ بتاؤں یا جھوٹ بولوں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سچ بتا دیں، سلمیٰ نے کہا۔ میں نے ایک آدمی کی جیب کاٹی ہے، میں نے کہا۔ ہائے اللہ، سلمیٰ سہم کر بولی، اگر اسے معلوم ہو جاتا تو کیا؟ پہلے تو لوگ مجھے کتے کی طرح مارتے اور پھر شاید پولیس کے حوالے بھی کر دیتے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، آپ خود کو قصوروار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ مجھے سلمیٰ کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سلمیٰ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لے گی، مجھے لعن طعن کرے گی، لیکن وہ تو الٹا مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے ایک خوشپوش آدمی کی جیب سے پرس نکال لیا۔ اس میں زیادہ رقم نہیں تھی، صرف 600 روپے تھے۔ پہلے کی طرح میں نے اس کے کاغذات بھی ڈاک کے ذریعے روانہ کر دیے۔ میں جانتا تھا کہ شناختی کارڈ بنوانے میں لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی ضروری کاغذ گم ہو جائے تو انہیں رقم سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے۔ اس طرح میں اپنے گناہ کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کئی وارداتوں کے بعد مجھ میں خاصا اعتماد پیدا ہو گیا، میرے ہاتھ میں کچھ صفائی آ گئی تھی۔ میں جان بوجھ کر ایسے لوگوں سے چپک کر کھڑا ہو جاتا تھا جن کی جیب میں کچھ مل جانے کی توقع ہوتی تھی۔ اس دن بھی میں شلوار قمیض میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے ان کا پرس بھی دیکھ لیا تھا، بس موقع کی تلاش میں تھا۔ 2 اسٹاپ گزرنے کے بعد بس کھچا کھچ بھر گئی، لوگ چھت پر بھی چڑھ گئے۔ بس کے اندر لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر میں نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ اب میں بس سے اترنے کی فکر میں تھا۔ میں دروازے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ ان صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ آہستہ سے بولے، ابھی کچھ کچے ہو برخوردار؟ جی؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ ابھی تم اس فن میں کچے ہو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے بس سے اتر گئے اور بولے، کب سے کر رہے ہو یہ کام؟ مجھے معاف کر دیں، میں نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ ارے یار، میں یہ سوال کر رہا ہوں اور تم کیا جواب دے رہے ہو؟ ان کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی گزشتہ 2 ماہ سے کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ صرف 2 مہینے سے کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں یہ کام کس نے سکھایا ہے؟ حالات نے، فاقوں اور مفلسی نے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ آؤ چائے پیتے ہیں، وہ بے تکلفی سے بولے اور ہوٹل میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ مسکرا کر بولے، میں پرس میں کچھ نہیں رکھتا سوائے 20-25 روپے کے، اصل مال تو ادھر ہے۔ انہوں نے اپنی بغل کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں ایک جیب ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں اور گزشتہ 40 سال سے کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ لو 10 برس کی عمر میں یہ کام شروع کر دیا تھا، لیکن باقاعدہ تربیت کے بعد۔ تربیت؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، وہ صاحب بولے۔ اسی لیے تو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ تم نے صرف 3 مہینے پہلے یہ کام شروع کیا ہے، اس کے باوجود تمہارے ہاتھوں میں اتنی صفائی ہے۔ ذرا اپنی انگلیاں دکھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ واہ، کیا فنکارانہ انگلیاں ہیں، وہ بولے۔ ان کے لہجے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہے ہیں یا میری تعریف کر رہے ہیں۔ میں تو بس موقع کی تلاش میں رہتا ہوں، موقع ملتے ہی میں کام کر جاتا ہوں، میں نے کہا۔ کرتے کے پینٹ کی پچھلی جیب سے پرس نکالنا کوئی فن نہیں ہے۔ اصل فن تو وہ ہے کہ آپ کوٹ کی اندرونی جیب یا شلوار کی جیب سے مال نکال لیں۔ اس کے لیے بہت مہارت سے جیب کاٹنی پڑتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کی جیب نہیں کاٹی، میں نے کہا۔ تو چلو میرے ساتھ، انہوں نے کہا، میں تمہیں اس فن میں بھی طاق کر دوں گا۔ تمہاری انگلیاں تو ویسے ہی بہت بہترین ہیں۔ اس استاد جیب تراش کا نام افضل تھا۔ میں حالات سے اتنا دل برداشتہ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی استاد کے ساتھ چلا گیا۔ وہ لالو کھیت کے علاقے میں رہتا تھا، بیوی بچوں والا آدمی تھا اور محلے میں بہت مہذب اور شریف آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے 2 حصے بنا رکھے تھے،
گھر کے داخلی حصے میں بڑا سا ایک کمرہ تھا جہاں فرشی نشست تھی۔ وہاں مجھے 12-13 سال کے 2 لڑکے دکھائی دیے، چہروں سے انتہائی معصوم اور بھولے بھالے۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ استاد نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، کاش میرے بیٹے ہوتے، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہ تو میرے شاگرد ہیں۔ شاگرد؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ دونوں شکل سے معصوم نظر آتے ہیں لیکن اتنے معصوم ہیں نہیں، ان کی انگلیوں میں جادو ہے۔ مجھے یہ دونوں لاوارث ملے تھے، میں نے سوچا کہ یہ غلط ہاتھ میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ مجھے اچانک ہنسی آ گئی۔ اس وقت وہ کون سے صحیح ہاتھوں میں تھے؟ میرے ہنسنے پر استاد نے ناگواری سے کہا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تم اس بات پر ہنس رہے ہو کہ یہ اب بھی غلط ہاتھ میں ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ یہ چوروں ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو جاتے، منشیات فروش بنتے یا قتل کی وارداتیں کرتے، اور پھر پھانسی کا پھندا ان کا مقدر ہوتا۔ جیب کاٹتے ہوئے اگر یہ پکڑے بھی گئے تو انہیں پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی۔ استاد کا فلسفہ عجیب تھا، وہ اپنے پیشے کو فن کا نام دے رہا تھا۔ اس نے ہنس کر مجھ سے کہا، تم ذرا اپنی جیب کی تلاشی لو۔ میں شلوار قمیض تو پہنتا نہیں تھا، جینز اور ٹی شرٹ پہنتا تھا اور اپنے پیسے جینز کی سامنے والی جیب میں رکھتا تھا۔ وہاں سے تو وہ مجھ سے ہی بہت مشکل سے نکلتے تھے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے موجود تھے۔ استاد نے اپنے ایک شاگرد کو کہا، ارے جمی، اس کی جیب میں تو پیسے موجود ہیں۔ یہ استاد کے لیے بھی خفگی تھی۔ دروازہ جمی ہی نے کھولا تھا اور وہ میرے ساتھ ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ استاد، جمی نے کہا، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ ان کی جیب میں اس وقت صرف 527 روپے ہیں، 100 کے 4 نوٹ اور 50 کے نوٹ 2 اور 20 کے نوٹ اور 7 روپے کے سکے۔ میں نے وہ واپس ڈال دیے۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے۔ واقعی وہ اتنی ہی رقم تھی جتنی اس لڑکے جمی نے بتائی تھی۔ نوٹ بھی اتنے ہی تھے اور سکے بھی۔ میں نے بوکھلا کر استاد کی طرف دیکھا۔ استاد کے چہرے پر فخریہ تاثرات تھے۔ وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، کیسی رہی؟ پھر وہ جمی سے مخاطب ہوئے، جاؤ ذرا بہترین سی چائے بنا کر لے آؤ۔ استاد نے اس دن کے بعد سے میری تربیت بھی شروع کر دی۔ بلیڈ کتنا بڑا ہو، اسے انگلیوں کے درمیان کیسے پکڑا جائے اور کٹ کیسے لگایا جائے۔ میں بھی کبھی کبھی سوچتا تھا کہ مفلسی اور فاقوں نے مجھ جیسے شریف النفس اور پڑھے لکھے آدمی کو جیب کترا بنا دیا۔ استاد کا فلسفہ یہ تھا کہ اس طرح تم دنیا سے ناانصافی اور حق تلفی کا انتقام لے رہے ہو۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ ضمیر وغیرہ سب کتابوں میں ہوتا ہے۔ جب انسان فاقے کر رہا ہو تو ضمیر روٹی نہیں دیتا، بچوں کی دوا نہیں دلواتا۔ مجھے استاد کے پاس جاتے ہوئے 3 مہینہ تھا۔ بقول استاد کے میں نے بہت کم وقت میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس دن بھی میں 2 کامیاب ہاتھ مارنے کے بعد استاد کے گھر پہنچا تھا کہ دروازے پر ایک رکشا آ کر رکا۔ جمی نے دروازہ کھولا تو تقریباً 40 سال کا ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 8-9 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ شخص اپنے چہرے اور حلیے سے بہت شریف اور سیدھا سادہ لگ رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر بھی معصومیت تھی۔ استاد نے ہنس کر کہا، آؤ کمرو، بہت دن بعد آئے۔ بس استاد، اس طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس نے جواب دیا۔ آج اس طرف کی ایک سواری ملی تو چلا آیا۔ کام تو ٹھیک چل رہا ہے نا؟ استاد نے پوچھا۔ ہاں استاد، اب تو عارف کی انگلیوں میں بجلیاں بھر گئی ہیں۔ لوگ اس کی معصوم شکل اور اداکاری پر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ استاد نے مجھے بتایا، یہ قمر 3 ہے، یہ بھی تمہاری طرح حالات کا مارا ہوا ہے۔ پہلے میں نے اسے ٹرینڈ کیا، پھر اس کے بچے عارف کو۔ اب ساری وارداتیں عارف کرتا ہے، کمرو تو صرف رکشہ چلاتا ہے۔ میں نے حیرت سے کمرو کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، بس استاد کی مہربانی ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد استاد نے بتایا کہ آج کل جیب تراشی میں اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں خود ہی اندازہ ہوگا کہ ہفتے میں مشکل سے 5-6 ہزار کا دھندا کر پاتے ہو۔ اس میں سے بڑا حصہ دینے کے بعد تمہارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ پھر پکڑے جانے کا اندیشہ الگ ہے۔ لوگ
آج کل پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے جیب کتروں، چوروں اور ڈکیتوں کی خود ہی مرمت کر کے پھینک دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اگر بات پولیس تک پہنچ جائے تو ان لوگوں کو مزید کھلانا پڑتا ہے۔ ہاں استاد، یہ بات تو ہے، میں نے کہا۔ آج کل لوگ جیبوں میں زیادہ رقم نہیں رکھتے۔ بسوں میں سفر کرنے والوں تک کے پاس بینکوں کے ATM کارڈ ہوتے ہیں۔ اب ان کارڈوں کو سوائے پھینکنے کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے کمرو کو مشورہ دیا کہ تو ایک رکشہ خرید لے، اپنے بیٹے کو اس فن میں طاق کر اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ۔ پھر استاد نے وہی طریقہ کار بتایا جو اس نے بعد میں مجھے بتایا تھا۔ انسان غرض اور لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نے راحلہ کو ٹرینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے میں کس کرب سے گزرا ہوں گا۔ اب راحلہ 5 برس کی ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بیٹے اور تھے۔ گھر کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے اور گھر میں پیسے کی آمد سے ہمارا معیار زندگی بھی کافی بدل گیا تھا۔ سلمیٰ نے راحلہ کو ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو سلمیٰ کو راضی کرنے کا تھا۔ میں نے اسے بہت مشکل سے دلائل دے کر راضی کیا کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو راحلہ کے ساتھ ساتھ ہمارے آنے والے بچے بھی ان پڑھ رہ جائیں گے، پھر وہ دونوں بھی یہی کریں گے جو میں کر رہا ہوں۔ راحلہ پڑھے گی کس وقت؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ میں اسے ہفتے میں 1 دن اپنے ساتھ لے جایا کروں گا، میں نے سلمیٰ کو راضی کرنے کو کہا۔ راحلہ بہت ذہین بچی ہے، وہ بہت جلد سب کچھ سیکھ جائے گی۔ سلمیٰ بھی مفلسی اور فاقوں سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے اجازت دے دی۔ میں نے سوچا تھا کہ 2-4 سال یہ کام کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ دوں گا اور اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ سلمیٰ نے اتنے پیسے پس انداز کر رکھے تھے کہ ان سے ایک رکشہ خریدا جا سکتا تھا۔ اس کی عقل بھی شدید تنگ دستی اور فاقوں نے سلب کر لی تھی، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ آپ رکشے ہی سے باعزت روزی کما سکتے ہیں، پھر راحلہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر میں راحلہ کو استاد کے پاس لے جانے لگا۔ استاد نے راحلہ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ استاد اکثر کہتا تھا کہ رشید، میں نے اپنی زندگی میں اتنی ذہین بچی نہیں دیکھی، اس کی انگلیوں اور ہاتھوں میں تم سے بھی زیادہ پھرتی ہے۔ اب کمرو کی طرح تم بھی رکشہ لے لو، استاد نے کہا، پکڑے جانے کا رسک نہ ہونے کے برابر اور آمدنی دگنی سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں نے استاد کے مشورے سے دوسرے ہی دن رکشہ خرید لیا۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر خوش پوش سے ایک صاحب نے رکشہ روکا اور مجھ سے ڈیفینس چلنے کو کہا۔ راحلہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ چھوٹی سی کوئی بچی بیٹھی ہو تو ہر شخص کو تجسس ہوتا ہے۔ ان صاحب نے بھی پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میری بیٹی ہے سر، میں نے کہا، اور پھر انہیں بھی وہی کہانی سنا دی جو میں نے اس موقع کے لیے تیار کی تھی۔ حسب پروگرام تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے راحلہ کو عقبی نشست پر بھیج دیا۔ میں نے راحلہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ بیٹھتے ہی کام نہیں کرے، بلکہ خاموشی سے دبک کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر میں کئی جگہ رکشے کو جھٹکے دیتا تھا تو راحلہ سمجھ جاتی تھی کہ اب عمل کا وقت آ گیا ہے، پھر وہ فوراً ہی اپنا کام دکھا دیتی تھی۔ ڈیفینس پہنچے تو کرایہ دینے کے لیے ان صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کا ہاتھ نیچے نکل گیا۔ انہوں نے گھبرا کر ہاتھ نکالا اور پھر جیب کا جائزہ لیا اور بولے، شٹ، کسی نے میری جیب کاٹ لی۔ جیب کاٹ لی؟ میں نے پرتشویش لہجے میں کہا، یہ تو بہت برا ہوا سر۔ کتنا کرایہ ہوا تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ابھی گھر سے لا کر دے دیتا ہوں۔ چھوڑیں صاحب، میں نے کہا، میری بچی بیمار ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا، آئندہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو کرایہ لے لوں گا۔ ارے نہیں، وہ صاحب جلدی سے بولے، میں بھی 1 منٹ میں آتا ہوں، تم نے بتایا نہیں کرایہ کتنا ہوا؟ ان صاحب نے تو رکشے میں بیٹھنے سے پہلے کرایہ بھی طے نہیں کیا تھا، ورنہ آج کل تو سواری چاہے کلفٹن ڈیفینس کی ہو یا پھر نیو کراچی کی، کرایہ پہلے طے کرتی ہیں۔ آپ 300 روپے دے دیں صاحب، میں نے یوں کہا جیسے ان کی 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہوں۔ وہ صاحب گھر میں داخل ہو گئے۔ راحلہ کسی بھی سواری پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد بہت ہوشیاری سے مال رکشے کی سیٹ میں پشت کی جانب سے اندر ڈال دیتی تھی۔
میں نے رکشے کی سیٹ کو مخصوص انداز میں بنوا رکھا تھا، یوں سمجھ لیں کہ پیچھے کی طرف ایک خفیہ خانہ تھا۔ اس طرح کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فوراً ہی وہ صاحب واپس آ گئے۔ انہوں نے 500 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا، لو یہ پیسے رکھ لو اور بیٹی کو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ تھینک یو سر، میں نے نوٹ لیتے ہوئے کہا اور انہیں سلام کر کے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ وہاں سے تقریباً 6-7 کلومیٹر دور آنے کے بعد میں نے ایک جگہ رکشہ روکا اور راحلہ سے کہا، چلو بیٹا نیچے اترو، میں ذرا مال نکال لوں۔ مال نکالنے کے لیے مجھے سیٹ کی پشت کھولنا پڑتی تھی۔ سیٹ کے نیچے خفیہ خانے میں انصاف کا پرس اور قیمتی موبائل موجود تھا۔ خاصا قیمتی موبائل تھا۔ اس آئی فون کی قیمت تقریباً 65,000 روپے ہے، جبکہ جبار مجھے اس سیل فون کے بہت بیس مباحثے کے بعد شاید 20,000 روپے دیتا۔ پھر میں نے پرس کھول کر نقد رقم کا جائزہ لیا۔ اس میں ہزار روپے کے نوٹوں کی صورت میں 17,000 روپے تھے۔ کچھ 100 روپے کے نوٹ بھی تھے۔ بہت سے لوگوں کے پرس میں خفیہ جیب بھی ہوتی ہے۔ میں نے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس میں کچھ رسیدیں اور کارڈز پھسل کر باہر گر پڑے۔ اس میں انصاف کا قومی شناختی کارڈ بھی تھا۔ اس کے نیچے ایک اور کارڈ تھا جسے دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا۔ وہ کارڈ ایس ایس پی کرائمز اکبر درانی کا تھا۔ کارڈ پر انصاف کی باوردی تصویر تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ راحلہ بہت غور سے میری شکل دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا ابو، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تو ذرا مجھے پانی کی بوتل اٹھا دے، میں نے رومال سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم بال بچ گئے تھے۔ اس پولیس آفیسر کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو میں اس وقت راحلہ سمیت سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ شاید وہ راحلہ کی معصومیت سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ بس اللہ نے مجھے بار بچا لیا تھا۔ اگر سلطان خان کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ پورے رکشے کی تلاشی لیتا۔ نہ جانے وہ کس مجبوری کے تحت رکشے میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے راحلہ کو اتنا تو سکھا ہی دیا تھا کہ کسی کی جیب سے موبائل نکالتے ہی اسے فوری طور پر بند کر دیا کرو۔ وہ سب سے پہلے موبائل آف کرتی تھی۔ جبار عبداللہ ہارون روڈ پر ایک موبائل شاپ چلاتا تھا اور چوری کے موبائل بھی دھڑلے سے بیچتا تھا۔ اس نے پولیس سے ساز باز کر رکھی تھی، ورنہ چوری کی اشیاء خصوصاً موبائل فون کا دھندا بغیر پولیس کی ساز باز کے ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ دوسرے بھی 2 نمبر کام کرتا تھا۔ وہ استعمال شدہ موبائل اونے پونے ضرورت مندوں سے خرید لیتا تھا، پھر وہ انہیں نئے سرے سے ڈبے میں سیل بند کر کے دوبارہ بیچ دیتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دکان کے عقبی حصے میں ایک مشین بھی لگا رکھی تھی۔ میں جبار کی دکان پر گیا، لیکن پولیس کے اس افسر کا سیل فون بیچنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بہت زیادہ قیمتی سیل فونز آسانی سے ٹریس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تو ایک پولیس افسر کا سیل فون تھا۔ اس کا خریدار پکڑا جاتا تو لازمی طور پر میں بھی پکڑا جاتا۔ میں نے اب سوچ لیا کہ آئندہ بہت محتاط ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بیوی سلمہ نے پہلے تو بہت شور شرابہ کیا، کئی دن مجھ سے ناراض رہی، لیکن پھر شاید اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ناگوار صورتحال کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے سلمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت رہتی تھی۔ اسے سب سے زیادہ صدمہ راحلہ کی وجہ سے تھا۔ میں نے حالات سے مجبور ہو کر اپنی معصوم بچی کو ابھی سے جرائم کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے لیے بھی سلمہ نے ایک شرط رکھی تھی کہ راحلہ میرے ساتھ اسکول کے بعد ہی جائے گی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ سلمہ راضی ہو گئی تھی۔ راحلہ بہت ذہین بچی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ خوبصورت اور معصوم بچی چوری اور جیب تراشی جیسا مذموم کام بھی کرتی ہے۔ میں حسب معمول واردات کرتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ اس سے میری معصوم بچی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ مردوں کو کم سے کم نشانہ بناؤں۔ عورتوں پر ہاتھ صاف کرنا راحلہ کے لیے بھی آسان تھا۔ اس دن میں سواریوں کی تلاش میں حیدری مارکیٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ 2 خواتین بہت سارے سامان کے ساتھ آئیں اور مجھ سے فیڈل پی ایریا چلنے کو کہا۔ جی ہاں، لے چلوں گا، بیٹھیے، میں نے انتہائی مؤدب انداز میں کہا۔
پیسے کتنے لوگے بھائی؟ ان میں سے ایک عورت بولی۔ آپ جو بھی مناسب سمجھیں دے دیجیے گا، میں نے اپنا مخصوص جملہ استعمال کیا۔ ویسے آپ جتنے پیسے دے کر آئی تھیں اتنے ہی پیسے دے دیجیے گا۔ ہم تو 200 روپے میں آئے تھے، دوسری عورت بولی۔ وہ پہلے کے مقابلے میں جوان تھی۔ بیٹھیے، میں نے گویا رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وہ دونوں رکشے میں بیٹھ گئیں تو ان کی نظر راحلہ پر پڑی۔ وہ حسب معمول میرے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ بچی کون ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ میں نے اس کے جواب میں وہی دکھ بھری کہانی سنا دی جو مجھے اب ازبر ہو چکی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد میری ہدایت کے مطابق راحلہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ میں نے رکشہ روک کر اسے پانی پلایا اور اسے کہا کہ بیٹا بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر تم آرام سے بیٹھ جانا۔ کیا ہوا بھائی؟ جوان عورت نے پوچھا۔ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ باجی، میری بچی کو بخار ہے، انجن کی وجہ سے میری سیٹ بھی گرم ہو رہی ہے، اسے اس سے بے چینی ہے۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ پیچھے بٹھا دوں؟ ہاں ہاں، اعتراض کیسا؟ عمر رسیدہ خاتون نے کہا۔ بچی کے لیے تو جگہ نکل آئے گی۔ پھر وہ راحلہ سے بولی، آ جاؤ بیٹا، پیچھے آ جاؤ۔ میں ان کی گفتگو پہلے ہی سن چکا تھا کہ انہوں نے حیدری کی جویلری مارکیٹ سے زیورات کے 2 سیٹ اور سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھی وغیرہ خریدی ہے۔ عمر رسیدہ عورت جوان عورت سے کہہ رہی تھی کہ اگر تم میرے کہنے پر لیاقت آباد سے زیور خریدتی تو اسے کہیں کم پیسوں میں ملتا۔ وہاں اتنے اچھے ڈیزائن اور ورائٹی کہاں ملتی بھابھی؟ دوسری عورت نے کہا۔ پھر ہمیں یہاں سے دوسری چیزیں بھی تو خریدنا تھیں، کیا اس کے لیے ہم پھر یہاں آتے؟ 200-400 روپے کے فرق سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ان 2 سیٹوں میں لالو کھیت والے دکاندار کتنے پیسوں کی کمی کرتے؟ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گیا تھا کہ کافی دنوں بعد ایسا شکار ملا تھا، ورنہ 2-4 ہزار سے زیادہ کی اسامی ہاتھ نہیں لگتی تھی۔ رکشے میں اتنے آسودہ حال لوگ تو سفر نہیں کرتے جو اپنے ساتھ ہزاروں روپے لے کر گھومے۔ میں نے عقب نمائنے میں دیکھا، راحلہ بالکل چوکس تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ایک اسپیڈ بریکر پر رکشے کو خاصا زوردار جھٹکا دیا۔ اس سے آگے ایک اسپیڈ بریکر اور تھا، پھر کچھ فاصلے پر سڑک ایک طرف سے کچھ ادھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دوسرے اسپیڈ بریکر پر بھی رکشے کو جھٹکا دیا، پھر جان بوجھ کر رکشے کو سڑک کے ٹوٹے ہوئے حصے پر سے گزار دیا۔ پیدر پہ جھٹکے لگنے سے عمر رسیدہ عورت بولی، بھائی ذرا دیکھ کر چلاؤ، میری کمر میں پہلے ہی تکلیف ہے۔ باجی، سڑک کی جگہ جگہ سے خراب ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم جھٹکے لگیں۔ ابو، پانی، راحلہ نے کہا۔ یہ ہمارا کوڈ ورڈ تھا، اس کا مطلب تھا کہ راحلہ نے اپنا کام کر لیا ہے۔ میں نے پانی کی بوتل اٹھا کر پیچھے کی طرف بڑھا دی اور اطمینان سے رکشہ چلانے لگا۔ اب میری رفتار خاصی تیز تھی، مبادا ان عورتوں کو اس چوری کا علم ہو جائے۔ میں نے انہیں فیڈرل بی ایریا میں ایوب منزل کے ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے چھوڑ دیا۔ میری ہدایت کے مطابق راحلہ نے ان کے پرس سے نقدی نہیں نکالی تھی، صرف موبائل فون ہی نکالے تھے۔ انہوں نے کرایہ ادا کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر میں داخل ہو گئیں۔ میں نے بھی اپنی راہ لی۔ اس دن میرے ہاتھ اچھا خاصا مال لگا تھا۔ زیور کے 2 سیٹ تھے، چوڑیاں تھیں، انگوٹھیاں تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی مالیت 3 لاکھ روپے سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ زیورات کے ایک ڈبے میں دکان کی رسید بھی موجود تھی، جس پر دکان کا نام اور زیور کی قیمت لکھی ہوئی تھی۔ رسید اگر موجود ہو تو دکاندار قیمت میں کمی نہیں کرتا ہے، وہ بلا خوف و خطر زیور خرید لیتا ہے۔ دونوں موبائل فون سستے قسم کے تھے، مارکیٹ میں ان کی قیمت 8-10 ہزار روپے سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے جبار کو دونوں سیل فون 4,000 روپے میں فروخت کر دیے۔ ان پیسوں سے میں نے چکن کڑھائی، بریانی اور شیرمال وغیرہ خریدے۔ میں اپنی خوشی میں سلمیٰ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے راحلہ کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹ بھی خرید لی تھی۔ جب میں نے کھانا سلمیٰ کے حوالے کیا تو وہ سرد لہجے میں بولی، میں تو کھانا کھا چکی ہوں،
آپ کو نکال کر دیتی ہوں۔ میرا موڈ ایک دم خراب ہو گیا۔ سلمیٰ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ وہ کبھی خوشی خوشی نہ میرا لایا ہوا اچھا کھانا کھاتی تھی، نہ کپڑے استعمال کرتی تھی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، آج تم نے سرے شام کھانا کھا لیا؟ ہاں، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میں نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ بہانے بازی مت کرو سلمیٰ، میں نے جھنجھلا کر کہا، تم کبھی ہنسی خوشی میری لائی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی ہو۔ اس میں ہنسی خوشی کی کون سی بات ہے؟ سلمیٰ نے تلخ لہجے میں کہا، کیا آپ یہ سب اپنی محنت کی کمائی سے لاتے ہیں؟ اچھا، بند کرو اپنا لیکچر، میں نے بھنا کر کہا، تمہیں تو رہ رہ کر دورے پڑتے ہیں۔ ہاں، سلمیٰ نے کہا، یہی سمجھ لیں۔ آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ آپ کو راحلہ کا خیال نہیں ہے؟ وہ ابھی سے اس قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جائے گی تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دولت کی ہوس نے آپ کی آنکھ پر پٹی باندھ دی ہے۔ آپ یہ بھی بھول گئے کہ راحلہ آپ کی سگی اولاد ہے۔ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا یا میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہ رکتی، راحلہ کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ آپ کو تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر باپ بننے والے ہیں۔ واقعی؟ میں نے خوش ہو کر پوچھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا کرتی بتا کر؟ سلمیٰ نے تلخ لہجے میں کہا، معاشرے میں ایک اور جرائم پیشہ فرد کا اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ تمہیں آج ہوا کیا ہے؟ میں نے بھنا کر کہا، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ حرام کے اس تر لقمے سے کہیں اچھی روکھی سوکھی روٹی ہے جسے کھا کر ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ آپ خود تو اس گناہ کے مرتکب ہو ہی رہے ہیں، اپنی اولاد کے پیٹ میں بھی جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ سلمیٰ یہ کہتے ہوئے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ میں دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، لیکن یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا تھا۔ میں تو خود مفلسی اور فاقوں سے مجبور ہو کر اس راہ پر چل نکلا تھا۔ دوسری صبح میں ناشتے کے لیے بیٹھا تو میرا لایا ہوا کھانا جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ سلمیٰ نے وہی میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے گھور کے اسے دیکھا اور کوئی سخت بات کہنا چاہی، لیکن اس وقت راحلہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر آ گئی۔ میں ہی اسے اسکول چھوڑنے جاتا تھا اور جب کبھی موقع ملتا تھا تو واپس بھی لے آتا تھا، ورنہ سلمیٰ کو ٹیلی فون کر دیا تھا کہ تم اسکول جا کر راحلہ کو لے آؤ۔ میرا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ میں نے کھانے پینے کا سامان ایک طرف سرکا دیا اور چائے کی ایک پیالی پی کر جانے کو تیار ہو گیا۔ اسکول گھر سے خاصے فاصلے پر تھا۔ میں نے راحلہ کو علاقے کے بہترین اسکول میں داخل کرایا تھا۔ اسے اسکول چھوڑ کر بس اسٹاپ پر میں آ گیا۔ صبح کے وقت وہاں سے دفتروں کی طرف جانے والی سواریاں مل جاتی تھیں۔ میرے نزدیک ہی لڈن اپنے رکشے میں کھڑا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، کیا بات ہے یار، آج کل تمہیں کچھ زیادہ سواریاں مل رہی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کام کر رہے ہو؟ ہاں، اگر محنت سے ایک ہی کام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ میں نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی، لیکن پھر دل ہی دل میں خود شرمندہ ہو گیا۔ کیا میں سخت کام کر رہا تھا؟ مجھے ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسی وقت ایک صاحب میری طرف بڑھے اور بولے، آئی چندی گڑھ روڈ چلو گے؟ بالکل چلوں گا صاحب، میں نے خوش دلی سے کہا۔ چندی گڑھ روڈ تو بہت بڑا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے شاہین کمپلیکس کی طرف جانا ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے 400 روپے کرایہ بتایا۔ وہ بغیر کسی بحث کے رکشے میں بیٹھ گئے اور بولے، ذرا جلدی چلو یار، میں آفس سے پھر لیٹ ہو گیا۔ میں نے ٹریفک کی زیادتی کے باوجود 20 منٹ کے اندر اندر اسے شاہین کمپلیکس پہنچا دیا۔ اس سے پیسے لے کر میں فارغ ہی ہوا تھا کہ پریشان حال سا ایک نوجوان میری طرف بڑھا اور بولا، دستگیر چلو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت عجلت میں سوار ہو گیا اور بولا، ذرا جلدی چلو، میں وہاں کے 400 روپے لوں گا۔ میں نے کہا، لے لینا بھائی، لیکن مجھے ذرا جلدی وہاں پہنچا دو، گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں آفس کا سارا کام چھوڑ کر آیا ہوں، پلیز ذرا مجھے جلدی پہنچا دو۔ میں کوشش کروں گا صاحب، میں نے کہا۔ اس وقت سڑکوں پر ٹریفک کا بے پناہ رش ہوتا ہے،
میں نے رکشہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے تو امی کو کبھی دل کی شکایت نہیں ہوئی۔ کل اچھی بھلی وہ شاپنگ کے لیے گئی تھی، بس اس کے تیسرے دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک بہت موذی مرض ہے صاحب، یہ اچانک ہی کسی کو جکڑ لیتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کی والدہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ میں نے اس کی دلجوئی کی۔ اگلے ہفتے میری بہن کی شادی ہے اور امی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ مجھے ہمدرد پا کر اپنا دل ہلکا کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ خاموش ہوتا تو پھر جلدی پہنچنے کی رٹ لگاتا۔ اصل میں انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے، اس نے کہا۔ وہ حیدری سے شادی کی شاپنگ کر کے آ رہی تھیں، انہی شاپروں میں جیولری کے ڈبے بھی تھے۔ وہ گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ زیورات کے ڈبے تو رکشے میں ہی بھول گئیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ وہ نوجوان یقیناً انہی خواتین کی بات کر رہا تھا جنہیں کل میں نے حیدری سے دستگیر پہنچایا تھا۔ ندامت سے میرے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کو کہا، ہو سکتا ہے یہ نوجوان کسی اور خاتون کی بات کر رہا ہو۔ یہ خواتین بھی شاپنگ میں ایسی محب ہو جاتی ہیں کہ انہیں پھر کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ گھر پہنچ کر انکشاف ہوا کہ ان دونوں کے موبائل فون بھی غائب ہیں۔ یا تو انہوں نے شاپنگ کرتے ہوئے موبائل فون خود ہی گرا دیے، یا پھر مارکیٹ میں کسی نے ان کے پرس سے موبائل نکال لیے۔ اس وقت تک ہم فیڈرل بے ایریا پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر نوجوان نے اسی گلی کا پتہ بتایا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت تک ہم فیڈرل بے ایریا پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر نوجوان نے اسی گلی کا پتہ بتایا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب ہم گلی میں داخل ہوئے تو اس گھر کے آگے ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور ایمبولینس والے اسٹریچر پر کسی کو لا رہے تھے۔ نوجوان رکشے سے کود کر دیوانہ وار ایمبولینس کی طرف امی امی چیختا ہوا بھاگا۔ اس افراتفری اور وحشت میں وہ مجھے کرایہ دینا بھی بھول گیا۔ مجھے کرائے کی اتنی فکر نہیں تھی۔ میرا ضمیر تو مجھے کچوکے لگا رہا تھا کہ میری وجہ سے ایک ہنستی کھیلتی عورت موت کے منہ میں چلی گئی۔ مجھے رہ رہ کر سلمیٰ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں اگر چوری چکاری چھوڑ کر محنت سے دن رات رکشہ چلاتا تو اتنا تو کما ہی لیتا کہ اپنی، سلمیٰ اور راحلہ کی تمام ضروریات پوری کر سکوں، 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی کھا سکوں۔ حرام کی کمائی سے تو بہتر تھا کہ میں محنت کی سوکھی روٹی کھاتا۔ اس واقعے کے بعد تو میں اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ میں واپس جانے کے ارادے سے مڑنے ہی والا تھا کہ وہی نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور بولا، سوری بھائی، میں گھبراہٹ اور پریشانی میں تمہیں کرائے کے پیسے دینا بھی بھول گیا۔ اس نے مجھے پیسے دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں صاحب۔ میں نے کہا، اب آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایمبولینس پر وقت پہنچ گئی۔ اس میں آکسیجن سمیت ہر قسم کی طبی امداد کا جدید سامان تھا۔ اب انہیں لیاقت نیشنل اسپتال لے جا رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی والدہ کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا اور رکشہ موڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ان خاتون کے زیورات واپس کرنے کے ارادے سے گھر جا رہا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ آئندہ میں حلال روزی کماؤں گا۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں انہیں بار بار رومال سے صاف کر رہا تھا کیونکہ مجھے رکشہ چلانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے گھر کے باہر رکشہ روکا اور تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس حال میں دیکھ کر مجھے سلمیٰ بوکھلا گئی۔ وہ سمجھی کہ میں کوئی واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں اور پولیس سے بچ کر بھاگا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور اندر کمرے کی طرف بھاگا۔ میں مسروقہ مال 2 چھتی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ زیورات کے دونوں ڈبے بھی وہیں رکھے ہوئے تھے۔ دونوں ڈبے شاپر میں تھے۔ میں نے زیورات دیکھ کر ڈبے میں بند کر دیے تھے۔ میں نے وہ شاپر اٹھایا اور دیوانہ وار باہر کی طرف لپکا۔ سنیے تو، سلمیٰ نے کہا، کچھ مجھے تو بتائیے، کیا آخر بات کیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں ابھی تھوڑی دیر میں آ کر سب کچھ بتا دوں گا،
میں نے کہا۔ ہاں مجھے دیر ہو جائے تو تم راحیلہ کو اسکول سے لے آنا، یہ کہہ کر میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سلمیٰ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ بہت بری طرح گھبرا گئی تھی اور یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ میں چوری کا مال واپس کرنے جا رہا ہوں۔ شاید پولیس والوں نے مجھے اس پر مجبور کیا ہوگا۔ میں عجلت میں اس لیے تھا کہ اس نوجوان کی واپسی سے پہلے وہ زیورات اس کے گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ نوجوان تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ پھر سوچتا کہ زیورات اس رکشے والے کے پاس تھے تو اس نے اس وقت کیوں نہ بتایا۔ ویسے بھی میں اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آنن فانن دستگیر پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت گھر میں یا تو بچے ہوں گے یا پھر وہ لڑکی ہوگی جس کی شادی ہونے والی ہے۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے اپنے بے قابو دل کو سنبھالا اور اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ میں رکشے والا ہوں جی، میں نے کہا۔ کل میں نے یہاں 2 خواتین کو چھوڑا تھا۔ وہ زیورات کے ڈبے میرے رکشے میں ہی بھول گئی تھیں۔ آپ اپنی امانت لے لیں۔ فوراً ہی دروازہ چھپاک سے کھلا اور خوبصورت سی ایک لڑکی اچانک میرے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں، شاید وہ روتی رہی تھی۔ پھر اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی، سائمہ؟ کون ہے؟ نانی اماں، لڑکی کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ یہ رکشے والے ہیں۔ امی اور چچی جان زیورات کے ڈبے رکشے میں بھول گئی تھیں، وہی واپس کرنے آئے ہیں۔ بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، ایمان سلامت رکھے۔ تم نے تو بیٹا ہماری لاج رکھ لی، ورنہ سائمہ کی شادی تو ہونی ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے تو پہلے ہی سونے کے 2 سیٹوں کا مطالبہ کر دیا تھا۔ بڑی بی نے کہا، اللہ تمہیں بہت بہت خوشیاں دے، تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی بی نے مجھے جتنی دعائیں دے رہی تھیں، میں اتنی ہی ندامت کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام کہا، خالہ، آپ اپنی امانت سنبھالیں اور اچھی طرح دیکھ لیں، کوئی چیز کم تو نہیں ہے؟ ارے بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کوئی چیز کم کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں رکھنا ہوتا تو پورے زیورات رکھ لیتے۔ مجھے اب اجازت دیں، میں نے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، اندر آؤ، کم از کم چائے تو پی لو۔ نہیں خالہ، میں نے کہا، مجھے ابھی بچی کو اسکول سے بھی لینا ہے، مجھے دیر ہوئی تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ جیتے رہو بیٹا، بڑی بی نے کہا۔ پھر بولی، سائمہ، بھائی کو شادی کا کارڈ تو دے دے۔ سائمہ نے جھٹ ایک کارڈ لا کر مجھے دے دیا تو بڑی بی زور دے کر بولی، بیٹا شادی میں ضرور آنا، اور ہاں، اپنی بچی کو بھی لے آنا۔ پھر وہ بولی، سائمہ، سہیل کو ٹیلی فون کر کے بتا دے کہ زیورات مل گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی صدیقہ کی زندگی میں نئی لہر توڑ جائے گی۔ صدیقہ غالباً انہی خاتون کا نام تھا جو سائمہ کی والدہ تھیں۔ میں وہاں سے باہر نکلا، میرے ضمیر سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا اور میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو مجھے شاہ فیصل کالونی کی ایک سواری مل گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کرایہ بھی اتنا ہی لوں گا جتنا جائز ہوگا۔ پھر ایک کے بعد دوسری اور تیسری سواری ملتی گئی، یوں میں شام کو گھر پہنچا۔ سلمیٰ شدید پریشانی اور اضطراب کے عالم میں تھی۔ مجھے باخیریت اور پرسکون دیکھ کر اس نے بھی سکون کا سانس لیا اور بولی، آپ اتنے پریشان کیوں تھے اور اتنی جلدی میں کہاں گئے تھے؟ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک تمام قصہ سنا دیا اور مسکرا کر بولا، سلمیٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد حلال روزی کماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ سلمیٰ یہ سن کر اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی رونے لگا۔ ہم دونوں کو روتا دیکھ کر راحیلہ گھبرا گئی اور بولی، ابو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا اور بولا، راحیلہ بیٹا، آج کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اب تم صرف اور صرف پڑھائی کرو اور بھول جاؤ کہ میں نے تم سے اتنے گھٹیا کام بھی کرائے ہیں۔ اس دن میں باہر سے ایک مرتبہ پھر چکن کڑھائی، بریانی اور شیرمال لے آیا۔ سلمیٰ نے میرے ساتھ خوشی خوشی کھانا کھایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی ابھی شروع کی ہو اور اس کے چہرے پر اس وقت وہی سکون تھا جو شادی کے وقت تھا۔ دوسرے دن میں رکشہ لے کر نکلا تو بالکل بدلا ہوا آدمی تھا۔ میں نے اس دن سے نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی تھی۔ حلال کی کمائی واقعی بابرکت ہوتی ہے۔ میرے گھر میں اب صرف خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔
ورنہ اس سے پہلے تو پیسہ ہونے کے باوجود گھر میں ہر وقت نحوستی رہتی تھی۔ مجھے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میرے مہینے بھر کی آمدنی بھی خاصی معقول ہو گئی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے بھی میرے تمام گناہ معاف کر دیے تھے۔ میری کمائی میں بھی برکت ہو گئی تھی کہ میں بالکل بھی فارغ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک مجھے سواریاں ملتی رہتی تھیں۔ سائمہ کا دیا ہوا شادی کارڈ میرے پاس محفوظ تھا۔ اس میں ان کے گھر کا ٹیلی فون نمبر اور سہیل کا سیل نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے 1 ہفتے بعد ٹیلی فون کر کے ان خاتون کی خیریت معلوم کی تھی۔ یہ جان کر میرے سر سے منوبوجھ ہٹ گیا کہ وہ صحت یاب ہو کر اسپتال سے واپس آ گئی تھیں اور سائمہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ اس رات راحلہ کی طبیعت کچھ گری گری سی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے اسے شدید بخار ہو گیا۔ میں نے راحلہ کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً راحلہ کو اپنے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا تھا کہ کہیں وہ پیچھے بیٹھ کر لڑک نہ جائے۔ میں ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے پولیس کے ایک افسر نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ پولیس افسر تھا، اس لیے رکنا پڑا۔ مجھے علاقے کے تھانے لے چلو۔ صاحب، آپ کوئی اور رکشہ دیکھ لیں، میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا، مجھے بھی ڈاکٹر ہی کے پاس جانا ہے، وہیں تمہاری بیٹی کو بھی دکھا دیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں پولیس کو گالی دی۔ یہ لوگ سڑک پر چلنے والی ہر سواری کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ انسانیت تو ان کے پاس سے چھو کر بھی نہیں گزری۔ کچھ دور چلنے کے بعد راحلہ بری طرح پہلو بدلنے لگی۔ بخار کی وجہ سے وہ یوں بھی غنودگی میں تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ ابو، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے اور سیٹ بھی بہت گرم ہو رہی ہے۔ صاحب، میں نے پولیس افسر کو مخاطب کیا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں رکشہ روک کر اپنی بیٹی کو پانی پلا دوں؟ پلا دو، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے رکشہ روکا اور پانی کی بوتل سے راحلہ کو پانی پلایا۔ پانی پی کر وہ پھر پہلو بدلنے لگی اور بولی، ابو، سیٹ بہت گرم ہو رہی ہے۔ ابو، ابو مجھے۔ میں نے مضبوطی سے اسے تھام لیا، ورنہ وہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے ایک طرف گر جاتی۔ صاحب، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بچی کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، یہاں سیٹ کی گرمی سے اس کا بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بند کرو یہ ڈرامہ، اتھاڑ کر بولا۔ ایک ڈرامہ بار بار نہیں چل سکتا۔ میں سمجھا نہیں صاحب، میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم اس معصوم بچی کے ذریعے کب سے یہ وارداتیں کر رہے ہو؟ کیسی وارداتیں صاحب؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس پولیس افسر کو ان وارداتوں کے بارے میں علم ہو گیا ہے جو میں گزشتہ دنوں کرتا رہا ہوں۔ پولیس اسٹیشن یہاں سے نزدیک ہی ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ بچی کو پچھلی سیٹ پر بھیج دو اور پولیس اسٹیشن چلو، اس نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے راحلہ کو عقب نشست پر بھیج دیا اور رکشہ آگے بڑھا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، وارے اللہ میاں، جب میں جیب تراشی کرتا تھا تو ایک بار بھی نہیں پکڑا گیا، اب جب میں ہر جرم سے تائب ہو چکا ہوں تو مجھے پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی؟ میں نے اب تک جو گناہ کیے تھے ان کی سزا تو مجھے ملنا ہی تھی۔ بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ پیچھے سے پولیس افسر کی آواز آئی۔ راحیلہ ہے میرا نام۔ اور بیٹا، آرام سے بیٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ اس کی آواز آئی۔ پھر وہ بولا، ارے اسے تو واقعی بہت شدید بخار ہے۔ پھر اس نے مجھ سے تحقمانہ لہجے میں کہا، رکشہ موڑو اور بچی کو اسپتال لے کے چلو، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا۔ میرے تو ہاتھ پیر قابو میں نہیں تھے۔ میں نے رکشہ موڑا اور اس پولیس افسر کے کہنے پر اسے علاقے کے ایک پرائیویٹ اور مہنگے اسپتال میں لے گیا۔ میں تو راحلہ کو بھی چھوٹے موٹے ڈاکٹر یا سرکاری اسپتال میں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا، میری کم از کم 4 دن کی کمائی تو یہیں خرچ ہو جائے گی۔ اس وقت تو میری جیب میں صرف 700 روپے تھے۔ پولیس افسر کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ہم پر فوری طور پر توجہ دی اور راحلہ کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ رشید صاحب، اسپتال کے ایک ملازم نے میرے نزدیک آ کر کہا، آپ کاؤنٹر پر اسپتال کی فیس وغیرہ جمع کرا دیں۔
اس کے جانے کے بعد میں نے پولیس افسر سے کہا، سر میری جیب میں تو اس وقت صرف 700 روپے ہیں۔ تمہاری بچی بہت معصوم اور خوبصورت ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ پولیس افسر نے کہا، اس کے علاج کے پیسے میں دوں گا۔ پھر وہ کاؤنٹر کی طرف گیا اور ان لوگوں سے کچھ بات کر کے واپس آ گیا۔ تم یہ وارداتیں کب سے کر رہے ہو؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ جھوٹ مت بولنا، تمہاری اس کارروائی کا نشانہ ایک دفعہ میں بھی بن چکا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ پولیس افسر کرائم برانچ کا وہی ایس پی ہے۔ راہیلہ ایک دفعہ اس کی جیب بھی صاف کر چکی ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں ایس پی صاحب، میں نے کہا، میں یہ وارداتیں کرتا تھا، لیکن ایک واقعے کے بعد میں جیب تراشی اور چوری سے تائب ہو چکا ہوں اور اب شریفانہ زندگی گزار رہا ہوں۔ پکو مت، وہ درست لہجے میں بولا، تم نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا کوئی گھر ہے نہ بیوی بچے۔ ابھی ٹیلی فون کر کے اپنی بیوی کو یہاں بلاؤ، میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں۔ یہ تو میرے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ کرائم برانچ کے ایک تجربے کار ایس پی کو معصوم سی ایک بچی نے لوٹ لیا۔ اس وقت ایک نرس نے آ کر بتایا کہ ایس پی صاحب، بچی کا بخار اب اتر گیا ہے، لیکن اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ چلو بچی کے پاس، ایس پی نے کہا۔ میں راہیلہ کے پاس پہنچا تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی، لیکن اس وقت بالکل ٹھیک تھی۔ ایس پی صاحب ٹکٹکی باندھے راہیلہ کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2-3 قطرے نکلے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کر لیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنا بڑا افسر رو کیوں رہا ہے۔ رشید، اس نے کہا، تم نے مجھے عجیب الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں تو بچی بھی اس کی زد میں آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ بچی پر کوئی آنچ آئے۔ میں اپنی بیٹی کھو چکا ہوں، اولاد کا درد جانتا ہوں۔ میری بیٹی بالکل راہیلہ کی طرح خوبصورت و معصوم تھی۔ وہ نہ جانے کیسے پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں گر گئی۔ مجھے اس وقت علم ہوا جب اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر آبدیدہ ہو گیا۔ وہ بالکل راہیلہ کی طرح تھی، وہی آنکھیں، وہی بال، چہرے پر وہی معصومیت۔ سر، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں اب تائب ہو چکا ہوں۔ تمہارے پاس ان لوگوں کا ٹیلی فون نمبر تو ہوگا؟ تم نے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے تمہیں شادی کارڈ بھی دیا تھا۔ جی صاحب، وہ کارڈ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے، میں نے کہا۔ یہ میرے رکشے کی سیٹ کے نیچے ہے۔ وہ نمبر مجھے دو، ایس پی نے کچھ سوچ کر کہا۔ میں فوراً باہر گیا اور شادی کارڈ لے آیا۔ ایس پی نے بغور کارڈ کا جائزہ لیا، پھر کارڈ میں موجود ایک نمبر پر ٹیلی فون کر دیا۔ اس نے مجھے سنانے کے لیے فون کا اسپیکر بھی آن کر دیا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی۔ سہیل صاحب بول رہے ہیں؟ ایس پی نے پوچھا۔ بہن کی شادی بہت مبارک ہو۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے سہیل کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ میں ایس پی سلطان بول رہا ہوں، کرائم برانچ سے۔ آپ ہی کے کسی رشتہ دار نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ آپ کے زیورات چوری ہو گئے تھے۔ نہیں سر، وہ چوری نہیں ہوئے تھے، سہیل جلدی سے بولا۔ وہ تو رکشے میں رہ گئے تھے۔ رکشے والا بہت شریف اور ایماندار تھا۔ وہ دوسرے دن شام کو زیورات واپس کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایس پی نے سلسلہ منقطع کیا اور مجھ سے بولا، رشید، میں اس معاملے کی مزید تحقیقات کروں گا۔ ممکن ہے کہ یہ سہیل بھی تمہارا ساتھی ہو اور یہ شادی کارڈ بھی جعلی ہو۔ میں تمہیں صرف راہیلہ کی وجہ سے فی الحال اپنی ضمانت پر چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو میں تمہیں کراچی کیا دنیا کے کسی بھی کونے سے پکڑ لوں گا۔ پھر میں راہیلہ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ بس اب جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا اور بولا، ہاں، اسپتال کا بل میں نے خود ادا کر دیا ہے۔ بس اب مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملنا چاہیے، بلکہ ایسا کوئی غیر قانونی کام ہوتا دیکھو تو مجھے اطلاع دینا۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور مجھے دے دیا۔ ہاں، تم کبھی کبھی راہیلہ کو لے کر میرے گھر آ جایا کرنا۔ پھر وہ نپے تلے قدم اٹھاتا واپس چلا گیا۔ میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا کہ پولیس میں بھی ایسا درد مند دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔